Kill him. फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 500 साल पहले का वक्त दिखाया गया है, जिसमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम गाय फोकस होता है। दरअसल ये आदमी गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ था, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट लोगों पे रूल कर रही थी, इसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए अब गाय फोकस लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट की बिल्डिंग को आग लगाता है और उनको तबाह करने की पूरी सी कोशिश करता है। मगर बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसे पकड़ लिया जाता है और सजा के तौर पर उसे फांसी दे दी जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ 2032 का टाइम पीरियड दिखाया गया। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो इस मूवी की पहली मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम ईवी होता है, जो इस वक्त टेलीविजन नेटवर्क पे जॉब करती थी। उसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहां बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। ये कर्फ्यू गवर्नमेंट की तरफ से था। अब ईवी रात के वक्त कहीं जा रही थी, तभी दो आदमी उसे घेर लेते हैं और उससे मिसबिहेव करने लगते हैं, क्योंकि ये आदमी गवर्नमेंट पार्टी से बिलोंग करते थे। ये देख ईवी खुद को डिफेंड करने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। अभी वहाँ इस मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर एक मास्क फिगर आदमी आता है, जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था और अपने सर को हेड से कवर कर रखा था। मगर वो इस तरह डिस्गाइज होकर क्यों आया था, ये हमें स्टोरी के आगे बताया जाएगा। अब वी उन दोनों लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जो देख के ईवी बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर हैरत की बात ये थी, वी उनको मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज पर गुलाब रख देता है, मगर वो ईवी को कुछ नहीं कहता। यहाँ ये अपना नाम वी बताता है, उसे अपना शो देखने की ऑफर करता है। ईवी को लगता है शायद ये कोई मैजिशियन यानी कि जादूगर होगा, इसलिए ईवी वी की बात मान लेती है। अब वी उसे एक छत पे ले आता है। ईवी उससे पूछती है कि तुम्हारा जादू दिखाने वाला सामान किधर है। वी जवाब देता है कि आज मैं तुम्हें कोई जादू नहीं बल्कि इससे ज्यादा कुछ दिखाने वाला हूँ। तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सामने वाली सारी बिल्डिंग्स जल जाती हैं, साथ ही वहाँ आतिशबाजी हो रही थी। अब इस सब से ईवी बहुत ज्यादा खुश था, मगर ईवी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और वहाँ से चली जाती है। अब देखते ही देखते धमाके वाली बात चारों तरफ फैल जाती है। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। इस वाक़ये से गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हैरान थी और इस सब के बारे में पता लगाने का कहती है। अब लोगों को यकीन में लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये बात फैलाई जाती है कि वो धमाका करने वाले हम लोग थे, क्योंकि वो बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। अब गवर्नमेंट लोगों को यकीन में लेने के लिए उन सब से कहती है कि आपकी जानों को खतरा था और इसी वजह से उन बिल्डिंग्स को ब्लास्ट कर दिया गया। जब ये बात न्यूज रिपोर्टर टेलीविजन पे दे रहा था, तभी वहाँ वी आ जाता है, मगर इस बार वो अपने साथ बॉम्ब बांध कर आया था। अब वो टेलीविजन पर सबके सामने आ जाता है, इस बात को टोकते हुए कहता है कि वो धमाका गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि मेरी तरफ से था और इसके पीछे मेरा हाथ था। अब सभी लोग टेलीविजन पे ये सब देख रहे थे और देखते ही देखते ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं, क्योंकि इनका मकसद लोगों के दिलों में डर पैदा करना है और आप लोगों पर हुक्मरानी करना है। इसके बाद वो सभी को 5 नवंबर का टाइम देता है, साथ ही कहता है कि हम सभी लोग पार्लियामेंट के सामने मिलेंगे। इस बात को खत्म करते हुए वी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स उस पर अटैक कर देते हैं, मगर वी भी उन सभी का बहादुरी से मुकाबला करता है। अब उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर गन पॉइंट कर लेते हैं, वो उस पर शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पीछे से ईवी आ जाती है और उसकी आंखों पर स्प्रे कर देती है, क्योंकि वो मिर्ची स्प्रे थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद पुलिस ऑफिसर ईवी को गन मार के उसे बेहोश कर देते हैं। अब ईवी यहाँ वी की हेल्प के लिए आई थी, क्योंकि उसका मकसद वी को बचाना था, क्योंकि वी ने भी एक बार पहले उसकी जान बचाई थी, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा। अब ये सभी चीजें वहाँ रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बावजूद वी उसे उठाकर अपने घर ले आता है। जब ये रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर देखते हैं तो वो ईवी पर शक करने लगते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईवी भी उनके साथ मिली हुई है। अगली तरफ ईवी को जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को वी के घर पाती है। वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वी जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरे घर पे हो। ये सुनते ही ईवी उसके घर से जाने लगती है, मगर वी उसे रोक लेता है, साथ ही कहता है कि तुम अगर यहाँ से गई तो बाहर पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ साथ तुम पर भी शक कर रहे हैं कि तुम मेरी पार्टनर हो। इसके बाद हमें एक कमांडर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वी उन पर अटैक करके उन्हें मार डालता है और उसके बाद फादर को और उन दोनों की डेड बॉडीज पर गुलाब रख देता है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें आगे बताया जाएगा। अगली तरफ ऑफिसर उस सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर इस सब से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे थे। ईवी अभी भी वी के घर पे रह रही थी, मगर उसका बिहेवियर ईवी के साथ बिल्कुल ठीक था। वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाता है और काफी अच्छे तरीके से सर्व कर रहा था। हैरत की बात ये थी कि वो अपने घर में भी मास्क लगाए रहता था। अब ईवी को ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो भी वी की तरह आजादी से जीना चाहती थी, मगर जिस तरह वी मुल्क के बड़े बड़े लोगों को मार रहा था, इस सब से ईवी काफी ज्यादा सैड थी। इस वजह से
وہ وی کے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور باس کے گھر آ جاتی ہے، مگر باس اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اب وہ ایوی کو ایک پینٹنگ دکھاتے ہیں جو انہوں نے چوری کی تھی، اس کے بعد وہ اس کو قرآن بھی دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک کرسچن تھے اور وہاں قرآن رکھنا کرائم سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اگلی طرف وہیں پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، وہ ڈاکٹر کو وہیں گلاب دکھاتے ہیں جو وی لوگوں کو مار کر ان کی ڈیڈ باڈیز پر رکھ دیا کرتا تھا۔ اب اس گلاب کو دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہوں۔ اب رات کے وقت ڈاکٹر اپنے گھر پہ تھی اور سونے لگتی ہیں، تبھی وہاں وی آ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر وی سے کہتی ہیں اس گلاب کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، مگر ڈاکٹر اسے یہ کیوں کہتی ہیں یہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اب وی انہیں بھی یہ گلاب دیتا ہے، اس کا مطلب یہ انہیں بھی مارنے والا تھا۔ پاسٹ میں جو کچھ وی کے ساتھ ہوا تھا اس وجہ سے ڈاکٹر اس سے اپولوجی کرتی ہیں، مگر وہ ان پر رحم نہیں کرتا اور انجیکشن کے ذریعے انہیں مار ڈالتا ہے۔ تبھی وہاں آفیسر آ جاتے ہیں، مگر ان کے آنے سے پہلے وی وہاں سے جا چکا تھا۔ اب ڈاکٹر بھی مر چکی تھی۔ آفیسر کی نظر ڈاکٹر کی ڈائری پر پڑتی ہے، اس لیے وہ اس ڈائری کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد کہانی پاسٹ میں یعنی 2015 میں چلی جاتی ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیشنل سینٹر بنایا گیا تھا جو دراصل ایک کیمپ تھا۔ اب اس کیمپ میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو گورنمنٹ کے خلاف تھے۔ اب ان لوگوں پر ظلم کیا جاتا اور انہیں پیٹا بھی جاتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان پر عجیب و غریب اور خطرناک قسم کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے، اور یہ تجربات بہت زیادہ خطرناک تھے کیونکہ اس سب کی وجہ سے 75% لوگ مر جاتے تھے اور بچے ہوئے لوگوں کو 5 کمروں میں رکھا جاتا، یعنی کہ کمرہ نمبر 1 سے لے کر کمرہ نمبر 5 تک، مگر بدقسمتی سے یہ لوگ بھی مر جاتے، صرف وہی لوگ زندہ بچتے جنہیں کمرہ نمبر 5 میں رکھا جاتا تھا، اور اسی کمرے میں رہنے والا ایک آدمی بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک تھا۔ تبھی وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کے پیچھے اسی کمرہ نمبر 5 والے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جو آگے جا کر وی بنا اور ان خطرناک تجربات کی نگرانی کرنے والے کمانڈر، فادر اور ڈاکٹر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وی نے ان تینوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد ہمیں ایوی کے باس کو دکھایا جاتا ہے جس پر اٹیک کیا گیا کیونکہ اس نے چانسلر کے ساتھ ٹی وی شو کیا تھا۔ اب یہ سب دیکھ ایوی وہاں سے بھاگ جاتی ہے، مگر پولیس والے اسے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہ ایوی سے وی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر وہ اس سب سے صاف صاف انکار کر دیتی ہے، جس وجہ سے اس پر ظلم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بال بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اتنا سب کرنے کے بعد اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس جیل میں ایوی کو ایک پیپر ملتا ہے، اس پیپر پر ایک لڑکی کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو غلط کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اسے اسی جیل میں بند کر دیا گیا، یعنی کہ کمرہ نمبر 5 میں، اور اس وقت وی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب اس لڑکی پر بھی خطرناک تجربات کیے گئے جس وجہ سے وہ لڑکی مر گئی، مگر وہ بہت زیادہ بہادر تھی اور ان سبھی کے سامنے ہمت سے ڈٹی رہی، اس کا مطلب اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ یہ سب پڑھنے کے بعد ایوی کو حوصلہ ملتا ہے، اس میں ایک نئی ہمت آ جاتی ہے اور ڈر بالکل ختم ہو چکا تھا، جس کے فوراً بعد ایک آدمی وہاں آتا ہے جو ایوی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یہاں سے آزاد ہو کیونکہ تمہارے اندر سے ڈر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور تم بہادر بن چکی ہو، اور یہ کہتے ہوئے آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ایوی وی کے گھر آتی ہے جہاں اس کا سامنا وی سے ہوتا ہے، اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیل میں دی گئی تکلیفوں کے پیچھے وی کا ہاتھ تھا۔ ایوی کہتی ہے تمہاری وجہ سے میرے بال کاٹے گئے، مجھے تکلیف دی گئی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اس لیے کہ تم پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاؤ اور بہادری سے سبھی حالات کا سامنا کرو، مجھے بھی اس سب سے تکلیف ہوئی مگر میں اس بات سے خوش ہوں کہ اب تم بہادر بن چکی ہو۔ اب ایوی اس سے اپنے باس کے مارے جانے کے بارے میں پوچھتی ہے، کیا تم اس کے پیچھے تھے؟ جس سے وی صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا بلکہ اسے مارنے والی پولیس تھی کیونکہ انہیں وہاں سے قرآن پاک ملا تھا۔ اب ایوی وی کو وہی کاغذ دکھاتی ہے جو اسے جیل میں ملا تھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ اور یہ لکھنے والی وہی لڑکی تھی جسے گورنمنٹ کی طرف سے مار دیا گیا تھا۔ وہ وہاں اس کی تصویر بھی دیکھتی ہے اور یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد ایوی وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر وی ایوی سے کہتا ہے کہ میں 5 نومبر کو تم سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں، اور ایوی ہاں کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن آفیسر کو ایک میل ملتا ہے جس میں انہیں ملنے کا کہا گیا تھا۔ یہ میل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وی تھا، مگر اس نے میل میں اپنا نام کچھ اور لکھا تھا۔ اب آفیسر اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس بار وی ڈسگائز ہو کر آیا تھا اور آفیسر کے لیے اسے پہچاننا مشکل تھا۔ اب وی اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح گورنمنٹ نے ایک کیمپ بنایا تھا جہاں پر لوگوں پر خطرناک قسم کے تجربات کیے گئے اور ایک وائرس تیار کیا گیا، اور اس وائرس کو پھیلانے کے لیے 3 مختلف جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں پہلا اسکول، دوسرا اسٹیشن اور تیسرا پلانٹ تھا، جن پر دھماکہ کرنے کے بعد وہاں کافی زیادہ لوگوں کی موت ہوئی۔ مگر شاکنگ بات یہ تھی کہ اس وائرس کو پھیلانے والوں کے پاس اس کا توڑ بھی تھا، یعنی کہ اس کا علاج تھا، جس وجہ سے یہ لوگ ہر جگہ مشہور ہو گئے، مگر ان کی بجائے بے قصور لوگوں کو پکڑ کر مار دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات اصلی قصوروار لوگوں تک پہنچ گئی۔ اب وی اس بات کو ختم کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن آفیسر کے پاس کسی کی کال آتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ کل جس آدمی سے آپ مل کر آئے ہیں اس نے آپ کو اپنا نام غلط بتایا تھا کیونکہ اس نام کا آدمی آج سے 20 سال پہلے مر چکا تھا، جو سننے کے بعد آفیسر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ٹائم گزرتا گیا اور 5 نومبر آنے والا تھا۔ اب وی ایک ٹرک لگاتے ہوئے وہاں کے سبھی لوگوں کے پاس اپنے جیسے ماسک بھیجتا
بھیجتا ہے، ساتھ ہی ان سب کو گورنمنٹ کے خلاف کرتا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ غصہ تھا اور وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سب کی وجہ سے لوگوں کو بھی گورنمنٹ پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ ان کے غصے میں تب اضافہ ہوا جب گورنمنٹ کے لوگوں نے ایک بچی کو پکڑ کر مار ڈالا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے وی کا ماسک پہنا ہوا تھا، جس وجہ سے وہاں پہ موجود لوگ پولیس آفیسر کو مار ڈالتے ہیں۔ اب فائنلی وہ دن آتا ہے جس کا سبھی کو انتظار تھا، یعنی 5 نومبر، اور ایوی وی سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ اب وی گورنمنٹ کے خلاف تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے پلان کے مطابق وہ پارلیمنٹ کو اڑانا چاہتا تھا۔ اب وی ایوی کو ایسی ٹرین میں لے جاتا ہے جو بارود سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایوی سے کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ تمہارا، جو سن کر ایوی اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے کہ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم ان سب سے کافی دور چلے جائیں گے، مگر وی کہتا ہے نہیں، مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ انڈر گراؤنڈ راستے سے چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کے مرڈر کے بعد سبھی لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہو چکے تھے اور وی والا ماسک پہن کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اب اس بات کا گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ آرمی بلاتی ہے اور پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا کہتی ہے۔ اب وی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ وہاں کے لوگوں سے چانسلر کو یہاں پہ لے آنے کا کہتا ہے اور اس کی شرط مان لی جاتی ہے۔ وی اسے بھی مار ڈالتا ہے اور ہر بار کی طرح اس کی ڈیڈ باڈی پر گلاب رکھ دیتا ہے۔ اب پولیس کا ایک آدمی اس سے اس کا اصلی چہرہ دکھانے کا کہتا ہے، جس پر وی صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور سبھی لوگ اس پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، مگر وی ان سب کو ویپنز کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ اب گولیاں لگنے کی وجہ سے وی کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ تبھی وہاں ایوی آ جاتی ہے۔ وہ اس کو حوصلہ دیتی ہے اور ہاسپٹل جانے کا مشورہ دیتی ہے، مگر وی اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے کہ آج میں تم سے ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وی مر جاتا ہے، جس کے بعد ایوی اس کی لاش کو ٹرین کے اندر پھولوں میں سجا دیتی ہے اور ٹرین کو چلاتی ہے۔ تبھی وہاں ایک آفیسر آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ ایوی کہتی ہے میں سب جان چکی ہوں، وی نے جو بھی کہا تھا وہ سب سچ ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ ایسے گورنمنٹ کو بالکل ڈیزرو نہیں کرتے کہ گورنمنٹ کے ایسے لوگ ہر کسی کے لیے دشمن ہوتے ہیں۔ جو سن کر آفیسر اسے بھی نہیں روکتے۔ اب ایوی ٹرین چلاتی ہے، ادھر سبھی لوگ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ چکے تھے، مگر آرمی ابھی تک چانسلر کے آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے ابھی تک انجان تھے کہ چانسلر پہلے ہی مر چکا ہے۔ اب کچھ دیر بعد وہ ٹرین جو بارود سے بھری ہوئی تھی پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ جاتی ہے، تبھی وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہو، جس کا مطلب پارلیمنٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور بعد میں وہاں پہ آتش بازی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئی صبح تھی۔ اب آفیسر ایوی سے وی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ماسک والا آدمی کون تھا، تو ایوی انکار کرتے ہوئے کہتی ہے میں نہیں جانتی، مگر وہ ہم سب میں سے ایک تھا۔ میں آپ کو اس ماسک کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آج سے 500 سال پہلے ایک آدمی تھا جس کا نام گائے فوکس تھا۔ اب یہ وہی بات ہے جو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھی۔ ایوی بتاتی ہے اب اس آدمی نے لوگوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کی بلڈنگ کو آگ لگانی تھی اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جو نہ ہو سکا، مطلب اسے پکڑ لیا گیا اور سزا کے طور پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کی موت کے بعد لوگ ایک فیسٹیول منانے لگے جس میں اس آدمی یعنی کہ گائے فوکس کا اسٹیچو بنا کر ماسک لگاتے تھے اور اس کی یاد میں وی بھی ماسک پہنتا تھا، کیونکہ وہ گائے فوکس کی طرح اس گورنمنٹ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ہے۔ کامنٹس میں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔ تھینک یو فار واچنگ۔